बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फुडास यूनिवर्सिटी चीन के डायरेक्टर डॉक्टर एरिक ली को खुसूसी इंटरव्यू दिया है। अपने इस इंटरव्यू के दौरान जब वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान के हवाले से सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान हमें अफगानिस्तान के आवाम के हकीकी तर्जुमान के तौर पर नजर आए। एक तरफ उन्होंने अफगानिस्तान के आवाम की मुश्किलात, मसाइब और जिन तकलीफ का उनको सामना है उसका अहाता किया, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बयान किया कि जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है वो संगीन इंसानी अलमिया कहलाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस मुल्क का इन्हिसार 70% गैर मुल्की इमदाद पर हो, जब वो इमदाद वहाँ बंद हो गई है तो यकीनी तौर पर एक तरफ वहाँ मुश्किलात और मसाइब ने जन्म लिया है, दूसरी जानिब इंसानी बहरान है जिसने सर उठाया हुआ है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो फिर अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की जानिब जाएगा, अफरा तफरी फैलेगी और उन कुव्वतों को तकवीयत मिलेगी जिनको आप दहशतगर्द अनासिर कहते हैं, और फिर पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम इंटरव्यू आज हम अपने प्रोग्राम में काबुल आवर में इसी हवाले से वज़ीर आज़म के जो पॉइंट्स उन्होंने बयान किए हैं उसका अहाता करेंगे, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से क्या सूरत हाल है उस पर भी आज हम उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम में हम बात करेंगे दूसरे हिस्से में, जब आपको याद होगा कि 15 अगस्त के बाद जब तालिबान हुकूमत तो एक अफरा तफरी का आलम था, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से मिग्रेट करके चले गए थे, हिजरत करके चले गए थे, मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम हो गए थे, वहाँ पर उनको कैंप्स में रखा गया। लेकिन अब कुछ ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं, ऐसी वीडियोज़ और ख़बरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर लोगों की जानिब से एहतजाजी सिलसिला शुरू हो चुका है। ख़ासतौर पर UAE में अफ़गान तारिकीन वतन ने एहतजाज किया है। इन तारिकीन वतन की क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं, और जिन लोगों ने इनकी जिम्मेदारी ली थी वो क्यों कर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी सवाल उठाएंगे। हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से आपको तारीफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब और हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साई साहब। आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। हुमायूं खान साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया चीन के यूनिवर्सिटी फॉरस को। आप ये बताइएगा कि उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है कि उनकी शायद कोई तैयारी नहीं थी अफ़गानिस्तान आने के हवाले से, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है जो डॉक्टर एरिक फुदान यूनिवर्सिटी के शंघाई में जो है उनको जो इंटरव्यू दिया गया, और उससे पहले जो है जब वज़ीर आज़म वहाँ पे थे, चाइना में थे, तो उन्होंने CGTN को भी इंटरव्यू दिया। दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर जो काफ़ी सारी ममासलत है जो उन्होंने बातें कहीं, और ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है जो इमरान खान जब से वो हुकूमत में है और जब से वो हुकूमत में नहीं भी थे तो वो उनका जो जिक्र था वो हमेशा इस चीज़ का करते थे कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन टू अफगान कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और इवेंचुअली हमने देखा कि दोहा मुआहदे के तहत वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के थ्रू वो ये आए। दूसरी बात जो उन्होंने इंटरव्यू में की वो भी बड़ी अहम ये थी कि वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मामलात को अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट हैं वो समझे नहीं, जिसकी वजह से जब वो गए और उन्होंने जो कहा कि अगर उसामा बिन लादेन को उन्होंने जिस वक्त उनकी हलाकत हुई वहाँ पे तो उसके बाद ये मिशन ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये हुआ नहीं। वो कॉन्टीन्यूस रहे और जिस किस्म की उन्होंने एक्टिविटी की वो एक बड़ी जो वेग थी। लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ी समझने की बात वो ये है कि अफ़गानिस्तान एक बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुका है। और जो डॉक्टर एरिक ने उनसे सवाल किया कि चाइना और पाकिस्तान मिल के इसके ऊपर क्या कर सकते हैं और वो क्या देखते हैं, तो उसके ऊपर जो इमरान खान ने एलैबोरेट किया, और वो ना सिर्फ उस इंटरव्यू में बल्कि उसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव रहे, हमारा जो स्पेशल सेल बना हुआ है डॉक्टर मोईद यूसुफ की, उसके अंदर वो रहा, उसके अलावा जो है हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी तरफ से, तो एक पाकिस्तान एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ली हुई है कि अफगानिस्तान के इस क्राइसिस को, जो कि 41.7 मिलियन जो कि सेंसस के ऊपर उसका फिगर आ रहा है, लेकिन इट इज़ मोस्ट लाइकली 44 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है, उनको इस जो बहुत बड़ा क्राइसिस है उससे नजात कैसे दी जा सकती है। तो ये वो फोकस था कि इलाकाई ममालिक जो हैं वो मिल के क्या कर सकते हैं, और उस पर अमेरिका की पॉलिसी को हम जितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं आज से जो चंद महीने पहले तक कर रहे हैं, अभी भी मैं उसके ऊपर फोकस ये करूँगा कि सबसे बड़ा ब्लेम अमेरिका के ऊपर है, जो कि $1 बिलियन हफ्ते में लगा रहा था पूरे इस क्राइसिस के अंदर 730 मिलियन के करीब उन्होंने लगाया। ठीक जी, सॉरी जी। नुखैर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। अभी हुमायूं साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो टारगेट हासिल वहाँ करना चाहते थे जब मिल गया था तो उनको चले जाना चाहिए था, तो क्या वज़ीर आज़म इस जानिब इशारा करना चाह रहे हैं कि वो नहीं गए और फिर इतना अरसा यहाँ पर जो उन्होंने तवालत पकड़ी, यहाँ पर जो रहे हैं और फिर जाने में भी जल्दी की, और फिर ये सारा जो क्यास है, आज ये सूरत हाल ना होती अगर वो अपना टारगेट अचीव करने के बाद वहाँ से निकल गए होते, ये कहना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा कि आज अफगानिस्तान में 40 साल बाद कोई तनाज़ा नहीं है, यानी अफगानिस्तान की एक हुकूमत है जिसका अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा है। अब इमरान खान वो लीडर हैं दुनिया में
جب ایویکویشن ہوئی تو سب سے پہلے عمران خان نے دنیا کی جو توجہ تھی وہ افغانستان کے ایشوز پہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیشن تھا اس میں کروائی، جو UNGA تھا. اس کے بعد مختلف مواقع پہ پاکستان کا اور پرائم منسٹر کا سٹانس جو تھا افغانستان کو لے کے وہ بڑا کلیئر تھا، اور ہم پہلے دن سے لوگوں کو، دنیا کو بتا رہے تھے کہ اب اس کے بعد وہ المیہ جنم لے رہا ہے جس کو سنبھالنا شاید مشکل ہو جائے. اور اب آج جو تھوڑی دیر پہلے جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9% لوگوں تک ہم پہنچ پائے ہیں اور ہمیں 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں تک پہنچنا ہے ہیومنٹیرین کرائسس کا جو شکار ہو سکتے ہیں. پھر یونیسیف کی جو رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ مر سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے فگر جو ہیں اب اقوام متحدہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان ایجنسیز کی طرف سے آ رہے ہیں جو پچھلے 6 ماہ میں بڑا تیزی کے ساتھ جو ہے افغانستان کے جو انسانی بحران تھا اس کو لے کے کام کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں پرائم منسٹر نے امریکہ کے سامنے پوری دنیا رکھ رہی ہے، ہم نے ڈے 1 سے رکھی تھی، اور پرائم منسٹر اب پھر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ادھر ایک ایسی حکومت ہے جس کا پورے افغانستان پہ قبضہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی یہ اشارہ واضح طور پہ ان قوتوں کی جانب ہے جنہوں نے 20 سال وہاں پہ رول کیا. پھر پرائم منسٹر نے پہلے دن سے کہا کہ کوئی حل جو ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو پھر انہوں نے وہ بھی چیزیں بتائیں کہ جب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا تو آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ بلائنڈ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اسامہ بن لادن بیسیکلی ٹارگٹ تھا، وہ جب ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ کو وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں وہ جو دنیا کے سامنے رکھنے کی بار بار جو ہے ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں افغانستان سے وہ بڑی الارمنگ ہیں، اور وہ رپورٹس جو ہے وہ جاری کر رہا ہے UN خود. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب بھی نقی صاحب نے بات کی، ہم جب بھی وزیر اعظم کو کسی جگہ انٹرویو دیتا دیکھتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم کو وہ جب استعمال کرتے ہیں تو بڑی پسندانہ ان کی حقیقت پسندانہ ان کی سوچ ہے اور بالکل واضح ان کی بات ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات کی انسانی بحران کے حوالے سے، انہوں نے بڑا خاص نقطہ اٹھایا، میں چاہوں گی آپ اس پہ ہمیں اپنا رائے دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان حکومت اور افغان عوام میں فرق نہیں کیا جا رہا. یعنی آپ طالبان حکومت پر سینکشنز لگا رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ افغان عوام کو ہے. کس قدر اہم نقطہ ہے یہ اور سمجھنے والی بات ہے. بہت اہم نقطہ ہے. اور دوسرا جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ حقیقت پسندانہ گفتگو کرتے ہیں، یہ چونکہ ہمارے وزیر اعظم ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے باہر والے شاید اس طرح ان کو نہیں دیکھتے یا نہیں سمجھتے. اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ جب سے وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل میں تھے جو وہ باتیں کہتے رہے تھے دنیا نے اس وقت نہیں مانی، اور اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرنز آؤٹ ٹو بی ٹرو. تو جو ایک پرٹیکولر کامنٹ انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ جب پوسٹ اگست 15 افغانستان کے اندر واقعات ہوئے اس میں ویسٹ نے جو ہے طالبان گورنمنٹ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو اور افغان عوام کو جو ہے ایک سمجھ لیا کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم باقیوں کو نہیں کریں گے. یہ وہ ویسٹ ہے، نیٹو کے وہ ممالک جو 20 سال وہاں پہ لڑے، ٹریلینز آف ڈالر، مطلب 2 ٹریلین تو ہم امریکہ کا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی سوشو اکنامک کاسٹ بھی بڑی ہے ان ملکوں کے اوپر، اور نیبر اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہے. اس پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. اب ہم نے یہ جو فیصلہ کر لیا کہ جب تک طالبان ABCD نہیں کریں گے ہم ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، اور ہم 41.7 ملین میں آفیشیل سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کو ہم ہیلپ نہیں کریں گے. وہ یہ بڑی ہی جو ہے بے وقوفانہ قسم کی اسٹریٹجی ہوگی ویسٹ کی طرف سے کہ جس 40 سال یا 20 سال جس عوام کے لیے وہ کوشش کرتے رہے ہیومن رائٹس کے اوپر، آج ان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ طالبان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ ان کی خواہشات کے مطابق یا ان کی نیشنل پالیسی کے مطابق وہ حرکتیں نہیں کر رہا جس کو وہ یہ چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی یہیں سے ہم بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد My first serious question is about Afghanistan. Afghanistan is a neighbor of both Pakistan and China. How do you see the situation there evolve in the near future? What should be the role of China in helping stabilize the country, if any? And also, many in the United States have blamed Pakistan's support for the Taliban in America's failure in Afghanistan. What would be your take on that accusation? Well, firstly, the Americans did not study the history of Afghanistan. You know, there is a saying that those who do not learn from history are condemned to repeat it again. So anyone who understood the history of Afghanistan would never have done what the Americans did. And I was the one who from day one kept saying that the Americans would militarily, they will not succeed in Afghanistan. First of all, they were never clear on what they were trying to achieve in Afghanistan. Was it nation building? Was it democracy? Was it liberating the Afghan women? They had no clear aims. If anything, once Osama bin Laden was killed by the Americans, their mission should have been over, because theoretically, they only came to fight Al-Qaeda. But Al-Qaeda was decimated in Afghanistan in the first 2 years. So what they were doing after that, none of the Americans themselves knew what they were doing there. So when you have no clear aims of why you've invaded a country, it was always going to be a failure. And secondly, they don't understand the
Afghan character. The people of Afghanistan do not accept foreigners in their country ruling them. They do not accept control from outside. They are one of the most independent-minded people. So anyone who thinks who can control the people of Afghanistan or occupy them, they haven't read their history. So I used to keep saying throughout 20 years that there was not going to be a military solution because I know the history of Afghanistan. My ancestors came to India from Afghanistan. So, and I read the history. So unfortunately, no one understood because the generals believed in their firepower and they thought, you know, they were invincible. But if a people do not want to be ruled, you cannot rule them. If a people do not accept a foreign invader, he will always find it difficult to control them for long. So number one, the whole mission of the US was based on false premise and had no clear goals, and it was never going to succeed. Now what has happened is that after 40 years, actually there is no conflict in Afghanistan anymore. There is no civil war going on. There's no fighting in Afghanistan. But the problem that Afghanistan faces is that in the US, somehow, they cannot distinguish between the Taliban government and the 40 million people of Afghanistan. And the danger is that in trying to punish by sanctioning the government, the Taliban government, they will end up, there is a huge humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. And this is what should be avoided. I have raised my voice on every forum. If Afghanistan descends into chaos because of the sanctions, because already, even when the Americans were there, half of the population was below the poverty line. So when a country that its budget depended 75% on foreign aid, when you cut off the aid and then sanction the country, this could be the biggest man-made humanitarian crisis. So what China, Pakistan, the neighbors, the Europeans, everyone what they must do is convince the Americans that this is not the way to go about dealing with Afghanistan. Because in the end, if there's chaos in Afghanistan, the reason why the Americans first landed in Afghanistan was because of terrorism. So if there's chaos in Afghanistan and the Taliban government gets weaker, it will not be able to take on international terrorists like ISIL. जी नाज़रीन, अभी आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिए गए इंटरव्यू के हवाले से सुना और इसी हवाले से हम अपने स्टूडियो में अपने तज्ज़ियाकार से बातचीत भी कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता था। अगर वो जानते होते तो फिर ऐसी गलती ना करते जो उन्होंने की। इससे क्या मुराद है वज़ीर-ए-आज़म की? मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेंस में लिया जाए और मेटाफोर भी उन्होंने यूज़ किया कि इससे पहले भी बहुत सारी बड़ी क़ुव्वतें वहाँ पे हैं, जिसमें ब्रिटिश भी आए, रशियन भी आए, और इसीलिए इसको जो है ना, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का जिक्र करते हैं तो कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है। तो ये उसी का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिकन ने वहाँ के इलाके को, उनकी चीज़ों को नहीं समझा, जिसकी वजह से जब वो आया और उनकी पॉलिसी जो थी, लोगों में अभी भी वो डिफरेंस नहीं कर रहे, अवाम के अंदर और हुकूमत के अंदर भी नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली उनकी एक बेवकूफ़ी है कि अफ़गानिस्तान को समझे बगैर वो वहाँ पे गए और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उस गलत पॉलिसी को, इसलिए वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे आ रहा है। ठीक है नोखे साहब, हम जब वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू की बात करते हैं तो उन्होंने जो बात की इंसानी बहरान की, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िलफ़ौर इस पर तवज्जो दी जाए, वरना ये एक बहुत बड़ा संगीन इंसानी अलमिया हो सकता है। और अभी हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले आपने भी इसका जिक्र किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये बात की कि इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उसको आलमी बरादरी पर जोर दिया कि उसको सपोर्ट करें बिफोर इट्स टू लेट। तो ये समझना कितना ज़रूरी है आलमी बरादरी के लिए? प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में चीन,
پاکستان، یورپی یونین، تمام ممالک کو کہا ہے کہ وہ امریکہ کو قائل کریں کہ افغانستان کے حوالے سے آگے بڑھنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں جو انہوں نے کہا کہ افراتفری ہوتی ہے، اس سے افغان حکومت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور جس کام کے لیے امریکہ افغانستان میں آیا تھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اگر افغانستان کی حکومت کمزور ہوگی تو وہ جو معاملہ ہے وہ جو آئی ایس ہے وہ تگڑی ہوگی. تو یہ بڑا کلیئر ایک میسج ہے دنیا کے لیے، اور اس کو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دنیا کو بتا رہے ہیں. اور پھر پاکستان نے چائنا کو، یورپین کنٹریز جو ہیں، جو بڑے اہم ممالک ہیں دنیا میں اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، ان پہ زور دیا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، جو سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی، وہ بڑی الارمنگ ہے. اور ابھی جو فیکٹ ہیں وہ دیکھیں، جو ہے یونیسیف کہہ رہا ہے کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو 10 لاکھ افغان بچے ہلاک ہو سکتے ہیں. ان کے اندازے کے مطابق، یونیسیف کے اندازے کے مطابق 2022 میں 13 ملین بچوں میں 24 ملین افغانوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی. پھر جو خسرہ کی بیماری سے 60,000 جو سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ابھی تک رپورٹ ہوئے افغانستان میں. پھر جو اقوام متحدہ کی جو سیکرٹری جنرل کی اسپیشل انوائے ہیں ٹو افغانستان، ڈوبرے لیان، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اوپر اگر توجہ نہ دی گئی، ہم نے $8 بلین کی جو تھی ایڈ کی جو تھی وہ ریکویسٹ کی تھی دنیا سے، اور ابھی تک حالات آپ کے سامنے ہیں، پینٹس کی شکل میں جو ہے وہ ایڈ دی جا رہی ہے. تو یہ ساری رپورٹس جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. امریکہ کی اگر بات کریں تو 70,000 جو افغانی ہیں وہ یو اے ای میں مختلف کیمپوں میں 10,000 جو افغانی ہیں مختلف کیمپوں میں ہیں، جن کو انہوں نے امریکہ شفٹ کرنا تھا ایویکیویشن کے بعد. اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب امریکہ جو ہے اور ویسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ لگ رہا ہے، اور اقوام متحدہ اکثر جو ہے ایشوز پہ، یعنی جب اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ انسانی المیہ جو افغانستان میں وہ بہت بڑا جنم لے چکا ہے، اور اس پہ پوری دنیا کو سامنے آنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. میں اس پہ آتی ہوں دوبارہ. ہمارے صاحب مجھے بتائے گا، وزیر اعظم نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ اگر افغانستان کی صورتحال پر توجہ نہ دی گئی تو پھر ایک بہت بڑی خرابی جنم لے سکتی ہے، پھر وہ قوتیں بھی تقویت پکڑیں گی جس کو آپ دہشت گرد عناصر کہتے ہیں، پھر پورا خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سنگین انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، دوسری طرف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پھر دوبارہ سے پھل پھول سکتی ہیں. یہ دونوں کتنی انٹرلنکڈ ہیں افغانستان کے حالات کے تناظر میں؟ نہ صرف افغانستان کے حالات کے تناظر میں، افغانستان کی گورنمنٹ کی کیپیسٹی ٹو گورن کے تناظر میں یہ بہت بڑی اہم ہے کہ وہاں کا جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے، ان کے پاس ریسورسز کنسٹرینٹ اتنے زیادہ ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں، ربی نوخیل صاحب نے بڑی وہ تفصیل کے ساتھ بتائے، اور وہ کتنے گریو ہیں. بائی دا وے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیومینیٹیرین کرائسس آ سکتا ہے، میرا خیال ہے ہیومینیٹیرین کرائسس آ چکا ہے. جن یو این رپورٹس کا نوخیل صاحب نے ذکر کیا وہ اتنی الارمنگ ہیں، اور یہ بیسیکلی سب سے واحد مین میڈ کرائسس ہے ہسٹری کا، سب سے بڑا، جس کے لیے یو این نے 5 بلین کی جو ہے وہ ایڈ کا بھی وہ کہا. اس کے علاوہ چند چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ پولیو یا اس طرح کی ہیں. کووڈ-19 وہاں پہ کس لیول پہ پھیل رہا ہے، میزلز، پولیو، یہ تو ایسی بیماریاں جو کچھ ایسی بیماریاں دنیا میں ختم ہو چکی ہیں، لیکن افغانستان میں وہ پھر سے جو ہے نا وہ ان کا وہ سر اٹھا رہی ہیں. تو یہ جب تک ان کے اوپر اقوام متحدہ، دنیا اور ریجنل کنٹریز متفق ہو کے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کریں گے، یہ کرائسس بڑھتا ہی جائے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اللہ نہ کرے، یہ اتنا سیریس صورتحال اختیار کر جائے گا. سب سے بڑا نقصان پاکستان اور پھر ساتھ نیبرنگ کنٹری ایران کو. جس طرح وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چین، پاکستان اور یورپی ممالک کو امریکہ کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جو افغانستان کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس کو دیکھے، اور کیونکہ اگر انریسٹ آتا ہے تو پھر حکومت کمزور ہوگی تو آئی ایس ایس جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جنم لیں گی. تو کیا یہ بات امریکہ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر وہاں کی حکومت کمزور ہوگی تو پھر وہ ایسے چیلنجز سے کیسے نمٹے گی طالبان حکومت؟ نہیں، ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی، اور میرا خیال ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. کل کے پروگرام میں جب ہم نے ذکر کیا، جو ان کے سینٹ کام کے چیف اپنی وہ سینٹ کی ہیئرنگ میں تھے، جنرل مائیکل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ 17 نون برانچز ہیں آئیسس کی دنیا کے اندر. پھر ان کی ایبلٹی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت ساری چیزیں ان کو انہوں نے ختم کر دیا، لیڈرشپ کو مار دیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اختیارات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ خطے کے اندر انسٹیبلٹی بنا سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ کو ماننے سے انکار کیا ہوا انہوں نے. تو میرا جو ذاتی نظریہ یہ ہے کہ وہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں خطے میں، تاکہ چائنا، پاکستان، ایران، رشیا جو ایک نئے ابھرتے ہوئے بلاکس ہیں،
ان کی یا تو پروگرس روکی جائے, سی پیک, بیلٹ اینڈ روڈ کو پیچھے کیا جائے, اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک, لوکھے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر طالبان حکومت کمزور ہوتی ہے, جس کی طرف وزیر اعظم نے اشارہ کیا کہ اگر اس کو ہم مضبوط نہیں کریں گے اور اگر امریکہ قائل نہیں ہوتا تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ پھر سر اٹھائیں گی اور یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگا, تو اس سے وہ کیسے نمٹے گی کمزور حکومت؟ دیکھیں, جو پرائم منسٹر بار بار دنیا کو سامنے یہ افغانستان کا کیس رکھ رہے ہیں, اگر ابھی ہم حالات کی بات کریں تو 2021 میں 7 لاکھ سے زائد جو افغانی تھے انہوں نے دوسرے ممالک جو نیبرنگ کنٹری ہیں وہاں پہ نقل مکانی کی. اسپیشلی اگست 2021 کے وسط تک تقریباً 5.5 ملین افراد جو ہے وہ افغانستان سے نقل مکانی کر چکے تھے. اب جو ہم دہشت گردی کی بار بار بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کہ دنیا کے سامنے کیس رکھ رہے ہیں افغانستان کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس میں ڈر یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں ابھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اسپیشلی القاعدہ کو لے کے یا IS کو لے کے, تو ان کے لوگ جو ہے موو کر سکتے ہیں دوسرے ممالک میں. تو ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ اس ریجن کو جو ہے اب جیسے جیسے افغانستان کمزور ہوتا جائے گا یا افغانستان کی عبوری حکومت وہاں پہ کمزور ہوگی, حالات قابو میں نہیں آئیں گے, تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو ایکسیس ہے وہ ریجنل کنٹریز میں بڑی آرام سے ہو سکتی ہے. تو ہم اس لیے اس ریجن کے فائدے کے لیے, اس ریجن کو دہشت گردی کی نئی لہر سے بچانے کے لیے ہم کیونکہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ تو اپنے 20 سال یہاں پہ رہے اور اپنے مقاصد اس طرح اچیو نہیں کیے, اور اس کے باوجود وہ جو انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا وڈرال کیا اور چلے گئے. اور اب ان کا جو کام تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ چلتے, ان کو امپاور کرتے, ان کے ایسٹس جو تھے وہ انفریز کرتے, ان کے جو ہیومنٹیرین کرائسس بن چکا ہے اس پہ قابو پانے کے لیے کھل کے ان کی مدد کرتے, ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. افغانستان کے اوپر جس طرح پاکستان نے سٹانس لیا ہوا ہے, ہم مختلف جو انٹرنیشنل فورمز کو آرگنائز کر رہے ہیں, اس طرح کے فورم تو امریکہ کو کرنے چاہیے تھے ویسٹ کو لے کے. لیکن کیا نخے صاحب پاکستان, جس طرح وزیر اعظم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان, چین اور یورپی ممالک کیا امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں؟ قائل تو ڈیفینیٹلی پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں سارے ممالک مل کے, کیونکہ جو صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے, جو نیٹو فورسز کے جو امریکہ کے الائز تھے افغانستان میں, میرا ان میں بہت سے ممالک ہیں جو اس چیز کا ادراک ان کو ہو چکا ہے کہ افغانستان میں کس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے, اسی لیے وہ سامنے آتے ہیں. جس طرح جرمنی ہے, باقی جو ممالک ہیں وہ یعنی افغانستان کے ڈیلیگیشنز کو بلانا شروع کر دیا ہے, وہاں پہ ان کی میٹنگ جو ہیں وہ سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ارینج کرنا شروع کر دی ہیں, پھر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پریشر ہم بلڈ کر سکتے ہیں. قائل تو ان کو ڈیفینیٹلی 20 سال وہ رہا یہاں افغانستان میں, انہوں نے اپنی جو ہے اپنی حکومتیں کی ہیں اپنے افغانستان کے لوکل جو لیڈرشپ کے ساتھ مل کے, تو ان سے بہتر تو کسی کو یہ سمجھ نہیں ہو سکتی کہ افغانستان کے حالات کس طرح کے ہیں اور اس کے بعد کس طرح کے بندے جائیں, کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ 75% جو ان کا بجٹ تھا وہ فارن ایڈ پہ تھا, تو جب فارن ایڈ بند ہو جائے گی تو ان کا بجٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ کہاں ان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ کلیپس کر دے گا. تو یہ ایک چیز ہے, جو چیزیں پاکستان ریجنل کنٹریز کر رہے ہیں, یہ ذمہ داری امریکہ اور ویسٹ کی تھی کہ افغانستان کے ایشو پہ یہ اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پہ جو آواز اٹھاتے اور کھل کے سامنے آتے اور امداد کرتے افغانستان کے ہیومنٹیرین کرائسس کے اوپر قابو پانے کے لیے, اپنے ایکسپرٹس بھیجتے, اپنی جو ہے اپنی اسسٹنس جو ہے لوگوں کی وہ ان کو پرووائڈ کرتے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں پچھلے 6 ماہ. ٹھیک, ہمارے صاحب اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف افغان حکومت پہ مسلسل یہ پریشر ہے, انٹرنل ان کو چیلنجز اس قدر بڑے بڑے ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں ایسٹ فریز ہیں جس طرح سے نخے صاحب نے کہا, پر سینکشنز ہیں, وہاں پر غربت ہے, مشکلات میں ہیں لوگ اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بینکنگ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. دوسری جانب پھر UN کی رپورٹس اور باقی دوسری تیسری رپورٹس کا یہ آنا کہ وہاں پر جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے پھلنے پھولنے کے لیے اب پہلے سے بھی زیادہ سازگار ماحول ہے اور سیف ہیون ہے. تو یہ اگر حکومت کمزور پڑتی ہے تو پھر تو کہ چیلنجز کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکے گی. تو عالمی برادری کو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پریکٹیکلی اس حکومت کی ہمیں مدد کرنی ہے تاکہ وہ بھی خطرات سے بچ سکیں اور یہ لوگ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں؟ نازیہ, یہ سوال بڑا سمپل ہے لیکن یہ بہت کمپلیکس ہے. اس کا آنسر ان سینس کہ رسپانسبلٹی جو انٹرم سیٹ اپ کے اوپر ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر جو آبلیگیشنز ہے وہ پوری نہیں کر رہے. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ذاتی نظریہ اور بڑے عرصے سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ, میرا خیال یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ خطے میں اسٹیبلٹی آئے. دیٹس اگین ڈفرنٹ جو ہے سوال. اب جو آپ ریجنل کنٹریز جن کا ذکر کر رہی ہیں, جس طرح نخیل صاحب نے یورپین یونین کے کچھ ملکوں کا ذکر کیا, مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں کا GCC کا کیا, قطر کا کیا, وہاں پہ ہم اپنی طرف سے تو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہو رہی ہیں, پیسوں کا اعلان ہو رہا ہے,
لیکن چونکہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جب تک اس کو انٹرنیشنل سسٹم کا، افغانستان کی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کو انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا تو کیپیسٹی ٹو گورن جو ہے وہ لمیٹڈ رہے گی. تھوڑے سے پیسے آئیں گے ایڈ ایجنسیز کے تھرو جائیں گے. ایڈ ایجنسی کے تھرو جب تک جتنے پیسے آئے ہم نے دیکھا دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں وہ آدھے سے زیادہ لاجسٹکس کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ افغان اکانومی جو ہم نے 2015 سے دیکھی تھی وہ اس حد تک شرنک کر چکی ہے. کچھ ایسٹیمیٹ کہتے ہیں کہ 30 to 40%. تو ایڈ ایجنسی کہتی ہیں کہ جی 4000 افغانی ایک فیملی کے لیے جو کہ 15 سے 20 لوگوں پہ ہے وہ کافی ہے. وہ نہیں ہے کیونکہ انفلیشن بہت اسکائی راکٹڈ ہو چکی ہے. تو وہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے لیٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا رول ایک تو امریکہ کا ہے اور دوسرا ہے افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ کا کہ وہ بھی کچھ کریں. ہم نے رپورٹس دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر قدغنیں لگیں. ہم نے رپورٹس دیکھیں عورتیں جو ہیں ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا پھر بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. تو ان دونوں ملکوں کو کر کے اگر جب تک کوئی ایک کنسرٹڈ پالیسی نہیں، حالات افغانستان کے خراب ہی ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Live and exclusive, you're watching Winter Olympics 2022 on PTV Sports HD. From Beijing, China. Amidst chilling environment, the sweating athletes attempting to win the accolades, to lose some, to win some. Eyeing Olympic gold. Story of hope and despair. Fiercest competition. Swedish sister Hannah and Olivera Oberg go for biathlon gold. Winston Zhou, an American figure skater, tests positive for COVID-19. Aline Gu chasing the first 3 golds for China, qualifying for the Big Air final. Broadcast coverage includes curling and luge. Max Parrott of Canada wins gold in men's snowboarding slopestyle. What are the blue lines on the snow? Your biggest skiing question answered. Oud Food wins the man downhill by 10th of a second. The action continues. From February 4th until February 20th, 2022. Each day, every day live and exclusive on PTV Sports HD. مسلمانوں کے رہبر، مکہ اور مدینہ کے خدمت گزار، اللہ کے حکم سے حکمران بننے والے، سلطانوں کے سلطان، اللہ آپ کی سلطنت کو طاقت بخشے. آمین. آمین. ویلکم بیک ناظرین. نقی صاحب، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو طالبان حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں. اگر ہم ان کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو 2 بڑے اہم فیکٹر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو سینکشنز، دوسرا اثاثہ جات کی جو منجمد ہونا. یہ دونوں فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے انسانی بحران اس عروج کو پہنچا ہے یا کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورسز تو ہے نہیں ہیں. ان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز ہیں. دنیا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اب جو 4 ملین لوگ ہیں انہوں نے کدھر جانا ہے؟ انہوں نے اپرچونٹیز کی تلاش کے لیے جو ہمسایہ ممالک ہیں ادھر جانا ہے. اس کے لیے وہ مائیگریٹ کریں گے، اپنی فیملیز کو لے کے یہ موو کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ بھی نہ کریں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں. تو افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس
جب تک ہمیں ہمارے ریسورسز نہیں ہوں گے ہم لوگوں کو یعنی یہ دنیا ایک اوپن سیکرٹ ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو ہم نے کیا دیکھنا ہے یعنی حالات آپ کے سامنے ہیں رپورٹنگ جو دنیا یو این کی جو اپنی ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں وہ یہ چیخ کے کہہ رہی ہیں تو اس کا حل تو یہی ہوگا لوگ مائیگریٹ کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ننگے بھوکے پیاسے جو ہیں وہ انہوں نے جانا ہے اچھی مواقع کی تلاش کے لیے انہوں نے جانا ہے اور یہ جو ہے اپنی فیملیز کو لے کے موو کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی جو برڈن ہے وہ ہمسایہ ممالک پر سب سے زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے خان صاحب ذرا یہ دیجیے گا کہ یہ جو کیٹاسٹرفی ہم وہاں پر ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں جس کی جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھی اشارہ کیا اور جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں خدا نہ خواستہ کسی بھی صورتحال کے نتیجے میں جو ہم ایون بات بھی نہیں کرنا چاہتے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو تو اس کی ذمہ داری طالبان حکومت پر آئے گی یا عالمی برادری اس کی ذمہ دار ہوگی؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو جو ہے امریکن گورنمنٹ پہ آئے گی اور اس کے بعد اگر ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا فریم ورک ہو جس میں ہو تو اس میں انٹرم سیٹ اپ افغانستان ہے کہ وہ جو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ جس معاہدے کے تحت واپس آئے ہیں اس میں ان کی کچھ آبلیگیشنز ہیں اس کو وہ پورا کریں اور اگر وہ جب پورا کر بھی رہے ہیں اور بائی دا وے جس طرح آپ نے پچھلے بہت سارے پروگراموں میں کہا کہ ہم نے 15 اگست کے بعد سے دیکھا کہ بڑے اچھے اقدامات بھی ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا اور اجاگر کرنا کیسے اگر اپنی سوسائٹی کو تھوڑا سا اوپن کریں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کو جو ہے ان کو الاؤ کرنا چاہیے وہاں کے جو گروپس ڈیفرنٹ ہیں جو بہت بڑا میڈیا کسی وقت وائبرنٹ میڈیا رہا افغانستان میں اس کو ریوائیو کریں اور وہ ہر قسم کی رپورٹنگ کی اجازت دیں اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کے حقوق کی بات انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے کر رہی ہے اس کے اوپر بھی اقدامات کریں اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرائیں گے یہ ہو رہے ہیں. اب دوسرا آ جاتا ہے امریکہ کی گورنمنٹ کے اوپر ان کا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ سٹیبلٹی آئے ان کے اپنے سینیٹرز نے اگر دیکھیں جو بائیڈن کو 40 سینیٹرز نے دسمبر کے اوپر ایک خط لکھا کہ آپ جو ہے ان کے ایسٹس انفریز کریں حالات خراب ہو رہے ہیں مختلف ان کے جو نامنیز ہیں سینٹ کے یو این کی یوناما کی جو ہیڈ ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کی ان غلط پالیسیز کی وجہ سے وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے چھوٹی سی پینٹس کے تھرو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے انیشیٹو نہیں لینا اس پہ جو نخیز صاحب ہمیشہ کہتے آئے ہیں میں اس کو اب تھوڑا سا جو ہے نا انڈورس کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ اب ریجنل کنٹریز کو آگے آ کے رسپانسبلٹی لینی ہوگی اس ازمپشن کے اوپر کہ امریکہ نے یہاں پہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرنی. ٹھیک ہے میں اسی پہ آؤں گی. نخیز صاحب اب ریجنل کنٹری کے ہم کافی دفعہ یہ بات کر بھی چکے ہیں اگر ریجنل کنٹری کی بات کرتے ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ریجنل کنٹری میں آپ کون سا ملک سمجھتے ہیں جو لیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس ریجن میں جو میجر پلیئرز ہیں وہ چائنا اور رشیا ہیں اور اس کے بعد پاکستان جو افغانستان کی سچویشن کو لے کے ہم کیونکہ اس ایشو کو افغانستان کی ایشو کو لیڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس معاملے میں جو ابھی پرائم منسٹر کا دورہ چین تھا جس میں جو سرمایہ اولمپکس کے حوالے سے جو تھی ان کی انگیجمنٹس تھی اور سائیڈ لائن پہ جو رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی پھر چائنا کے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ پھر چائنا کی لیڈرشپ کے ساتھ جو تھی وہ ملاقاتیں ہوئی تو میرا خیال ہے اور پھر جو سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کا بھی ایک رول بنتا ہے لیکن ان میں سے کچھ ممالک ہیں جو مائیگرینٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طرح پاکستان اور ایران کی طرح تو رول تو اب یعنی ہمارا جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ 6 ماہ میں ہم نے ویسٹ کا اور امریکہ کا رویہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ جو ہے وہ اس طرح ڈیفینیٹلی امریکہ کو پریشرائز تو نہیں کر سکتی لیکن سٹیٹمنٹس کے ذریعے ایک میسج جو ہے وہ دنیا کو دے رہی ہے اور دنیا کی طرف سے جو ایک پریشر ہے میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر اب ہم کیونکہ چائنا میں اکٹھے ہو رہے ہیں فارم منسٹر صاحب جا رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ رشیا جا رہے ہیں پھر اگلے مہینے جو ٹرائکا پلس جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں تو ان میٹنگ میں میرا خیال ہے اب جو لاہے عمل ہے افغانستان کی کے حوالے سے اور وہاں پہ جو کرائسس بن چکا ہے یہ جتنے بھی اس ریجن کے لیڈرز ہیں وہ بڑا ان کی نظر ہے افغانستان پہ اور ان کو بڑا اچھے طریقے سے دن بدن ادراک ہوتا جا رہا ہے. اگر پرائم منسٹر کے انٹرویو کی بات کریں تو انہوں نے بار بار یعنی افغان عوام کی طرف توجہ دلوائی ہے دنیا کی بھی اور ریجنل کنٹریز کی بھی جو ان کی میٹنگز ہوں گی تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں بات ہوتی ہوگی. انڈیا کی اس گندم کا کیا ہوا جو آنی تھی؟ انڈیا کی گندم تو میرا خیال ہے ہمایوں صاحب ابھی ادھر ہی رہ گئی ہے کیونکہ وہ ایک اچھا کچھ ممالک اب اس ریجن میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا انڈیا کو اب اس ریجن کا حصہ شاید نہیں سمجھ رہی کیونکہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو انہوں نے ایکٹ کی افغانستان کی ایشو کو لے کے
کہ جب امریکہ وہاں تھا تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ, سب سے زیادہ انفلوئنس جو تھا وہ انڈیا کا تھا اس ریجن میں جتنے بھی کمزور ہوا ہے آپ کو ان کا انفلوئنس لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کا انفلوئنس ختم ہوا ہے. تو یہ جو پاکستان, رشیا, چائنا اور ایران جو ہے یا اس طرح کے جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ آئی ہے. بلین آف ڈالرز کی جب انویسٹمنٹ ان کی ڈوب گئی ہے یا ڈوب رہی ہے, کیونکہ ان کی زیادہ تر ایکٹیویٹی افغانستان کی سرزمین کو یوز کر کے جو چائنا اور پاکستان کے خلاف جو تھا وہ استعمال کر رہے تھے, اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو تھے وہ کروا رہے تھے, ٹیررزم کروا رہے تھے پاکستان. لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد ان کو اب ریجنل کنٹریز ڈیفینیٹلی مل رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے لاہے عمل علیحدہ ہوگا, ایجنڈا علیحدہ ہوگا, نئی حکمت عملی پہ غور ہوگا. میرے خیال آنے والے 1-2 ماہ جو افغانستان کے حوالے سے ہیں وہ ریجنل کنٹریز جو میٹنگز ہیں وہ بڑی اہم ہوں گی. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں, نخیر صاحب اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, تو میں چاہوں گی اس طرح بھی ہم بات کریں کہ وہ افغان تارکین وطن جو ملک چھوڑ کر گئے تھے اسپیشلی 15 اگست کے بعد, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کیمپس میں وہ مقیم تھے, لیکن اب ان کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں. کیا مشکلات ہیں جو وہاں پر ان کو پیش آ رہی؟ کون کون سے ممالک ہیں جن میں ان کو تکلیف یا مشکلات کا سامنا ہے؟ میرا خیال ہے وہ انفارچونیٹلی بیچارے افغان جو ہمارے بہنیں وہاں سے نکل کے گئے تھے 15 اگست کے بعد سے, وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہیں, وہ ایران میں ہیں, GCC کے اندر ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ہیں بائی دا وے. اس کے اندر ابھی جو UN کی جو IOM کی آرگنائزیشن فار مائگریشن ہے, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ $589 ملین دیے جائیں تاکہ جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی جو ہے کسی طرح کی ہیلپ جو ہے اس کو بڑھائی جائے. اب دیکھا جائے تو اس وقت ہم کووڈ کی 5th ویو یا 4th ویو جو اومیکرون آئی ہے اس کو جو ہے نا سہ رہے ہیں پوری دنیا. اس کے علاوہ پاکستان اور اس کے نیبرنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے اکنامک حالات کو اتنے بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. UAE میں وہ گئے, ان کی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ 10,000 کے قریب نخیر صاحب نے جس طرح بتایا, وہاں پہ بھی ان کے حالات بہت اچھے نہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو واپس افغانستان بھیج دیا جائے یا اگر امریکہ نے ان کو وہاں سے نکالا تھا تو اب ان کو وہ لے کے جائے. ویزاز دینے کی جو شرح بھی ہم نے دیکھی پچھلے چند مہینوں میں, وہ بھی بڑی جو ہے نا منسکیول قسم کی ہے کہ اگر 10,000 کے قریب لوگ آئے تو میرا خیال ہے مہینے میں کچھ 100 یا 50 کے قریب ویزا دیے گئے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے صاحب ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ کیا کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہاں پر رہنے کی؟ ہر قسم کی پرابلم ہے. آپ نے ان کو اپنے ایک ملک سے نکالا اور ان کو لے کے گیا, اور وہاں پہ آپ نے ان کو ایک بڑا سا ایک قید خانہ جو دے دیا ہے, اس میں کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, ڈاکیومنٹیشن لینے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ یہی ہے کہ خطے میں انسٹیبلٹی ہے, اور یہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ انفارچونیٹ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا رزلٹ ہے کہ وہ جو لوگ امریکہ کے اپنے اتحادی تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ نکالنا چاہ رہے تھے, جنہوں نے 20 سال امریکہ کی جو وہاں پہ گورنمنٹ تھی اس کی ہیلپ کی, اور کرنی بھی چاہیے اس لیے تھی کہ افغان لوگ ہیں اور افغانستان کو اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ بہتری ہے. لیکن اب امریکہ ان کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا نکل گیا تو بس چھوڑ دیا, اور ان کو اور وہاں پہ جو ہے وہ گزارے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھ دیا, اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی جا رہی. نخیر صاحب ہم یہ بھی ذرا اس پہ اپنا انپٹ دیجیے گا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی ماہ سے افغان عبوری حکومت مسلسل جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تارکین وطن ان کو بلا رہی ہے, لیکن یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اچھے مستقبل کے لیے یہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں یا یہاں پر آنے میں ان کو کچھ تحفظات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو انڈیا کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ وہاں پہ ٹریننگ کر رہے تھے, کچھ ویسے ان کے کچھ لوگوں کے ویزا جو وہ انہوں نے رینیو نہیں کیے اسٹوڈنٹس کے. تو اب انہوں نے یہ واضح ایک مثال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان کو لے کے. یعنی امریکہ نے بھی منہ موڑ لیا ہے. ان 10,000 اگر جو نمبرز آ رہے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بے یار و مددگار. اب وہ واپس بھی اس طرح ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے واپس آنے کے لیے, ایک خوف بھی ہوگا. تو اب یعنی اگر آپ ان کو لے کے جانا ہے تو آپ کے لیے پروسیسنگ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ خود نکال کے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, ان کی امیدیں بنائی تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ 20 سال جو کام کیا ہے ہم اس کے بدلے آپ کو شفٹ کریں گے امریکہ میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی جو اس طرح کے ممالک کی طرف سے بے رخی جو سامنے آئی ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا واضح میسیج ہے کہ جو افغانستان کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے اور ان کے اندر کوئی ڈر خوف تھا کہ طالبان آگے کس طرح ان کو ٹریٹ کریں گے, تو انہوں نے جس طرح عام معافی کا اعلان کیا ہے, ہم نے کوئی ایسی ابھی تک یعنی 1-2 رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس واچ کی کہ جو پچھلے حکومت کے ساتھ لوگ تھے یا ان کے اہلکار تھے ان کو انہوں نے مار دیا, اس کے بار بار ڈینائل آیا. لیکن ہم نے کوئی واضح اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جس میں ان لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو, ان کو قید کیا گیا, ان کو سزائیں دی گئی ہوں جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو میرا خیال ڈیفینیٹلی یہ لوگ اب واپس آنے کو ہی ترجیح دیں گے اگر ان کو اگلا راستہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے بھی ریسورسز, یہاں تو امریکہ جو ہے وہ ان لوگوں کو واپس شفٹ کر دیں افغانستان ان میں سے جو آنا چاہ رہے ہیں.
تو کیونکہ افغانستان کی عبوری حکومت کے پاس تو ریسورسز نہیں ہے کہ ان کو واپس لے کے وہ لوگ ہیں جو افغانستان کی عبوری حکومت سے منہ موڑ کے گئے تھے، اب ان کو واپس لانے کے لیے یا یو این اپنا رول پلے کرے یا امریکہ اپنا رول پلے کرے۔ ہمارے سب کو آپ ایڈ کیجئے گا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ان کے نہ آنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان کا 1996 والا طالبان تھا اس نے اپنی ایک لیگیسی چھوڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس وقت کس قسم کی ایکٹیویٹیز رکھی تھی۔ اب اگر ہم ان کی جنرل ایمنسٹی کو مان لیں اور ان کی چیزوں کو مان لیں کہ جو وہ کر رہے ہیں، اور کچھ رپورٹ جس کا نوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں جو کہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ اچھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا جو ویسٹ کا سب سے بڑا ریسپانسبلٹی تھی کہ جانے کے بعد وہاں پہ اسٹیبلٹی آتی ہے ٹریلینز آف ڈالر لگانے کے بعد، اب وہاں کے موجودہ لوگ ہیں وہ بھاگنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ تو آلریڈی وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اگر آپ کو وہ یاد ہو ایئرپورٹ سے کابل ایئرپورٹ کے اوپر والے واقعات جس میں جہاز کے ساتھ لوگ نکل رہے تھے کہ ان کو خوف تھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ پیچھے تو کچھ ہے نہیں، حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، بینکنگ سسٹم ختم ہو گیا، وہ واپس آ کے کیا کریں گے؟ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ بھوکے وہ مر جائیں گے۔ وہ ان کو شاید ان کیمپس میں تھوڑے زیادہ کھانا مل رہا ہو بجائے اس کے کہ وہ واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ میرے خیال ہے ان کی ریکگنائزیشن کا جو ہے وہ اب جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ذمہ بہت زیادہ جو ہے ذمہ داری بن رہی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور چائنا مل کے اپنا جو سی پیک ہے اس کی ایکسٹینشن بھی چاہ رہے ہیں، پھر ٹاپی پروجیکٹ ہے اور اس طرح کئی پروجیکٹ ہیں جو مختلف ممالک کے ساتھ اور اس کے حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ریکگنائزیشن جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس کے لیے میرا خیال ہے جو ہمارے جو بڑے پلیئرز ہیں اس ریجن کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوخیل سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ ساتھ رہے آپ کو شکریہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو باتیں وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کی ہیں ان کو سمجھا جائے، کیونکہ جس انسانی بحران کی طرف وزیر اعظم عمران خان اشارہ کر رہے ہیں اور پاکستان بار بار اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بحران جو کہ جنم لے چکا ہے، جب حالات آگے بڑھیں گے تو پھر خطہ عدم استحکام کی طرف جائے گا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان یہ بات دہرا چکا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ایک شارٹ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے۔ شارٹ ٹرم پالیسی میں یہی ہے کہ اس کو مدد فراہم کی جائے اور جو ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہے اس کو جلد از جلد اس سے نکالا جائے، اور پھر لانگ ٹرم پالیسی میں کہ کس طرح سے اس کو تجارت سرمایہ کاری میں انوالو کر کے کاسا ہے، سی پیک کی ہے، تاپی ہے، یہ وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جس میں اگر افغانستان کی شمولیت ہوتی ہے تو نہ صرف افغانستان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، بلکہ پوری جو خطہ ہے وہ اس سے خوشحالی، امن اور استحکام کی جانب جائے گا۔ آپ ساتھ رہے، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔